बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मुअर्रफ़ा 9 मई बरोज़ हफ्ता हम लोग हदीस नंबर 8 पढ़ेंगे। कल हमने हदीस नंबर 7 पढ़ी थी। हदीस नंबर 8 में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआशरती बुराई का जिक्र फरमाया है और उस मुआशरती बुराई की मजम्मत बयान फरमाई है। हदीस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अर्राशी, राशी कहते हैं रिश्वत देने वाले को, वल मुर्तशी, और मुर्तशी कहते हैं रिश्वत लेने वाला। फरमाया किलाहुमा फिन्नार, किलाहुमा वो दोनों फिन्नार आग में है, यानी जहन्नम में जाएंगे। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं या दोनों आग में हैं। इस हदीस की तशरीह में किताब वाले ने लिखा है कि रिश्वत का चलन किसी कौम में उस वक्त आम होता है जब अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए और लोगों को उनके हुकूक जायज़ तरीके से ना मिल सके। किसी कौम की ये हालत उसके माशरती बिगाड़ और जुल्म की एक नहायत ख़राब सूरत है। जिस माशरे में इंसानों के जायज़ हुकूक की राह में जालिम अहलकारों के नजायज़ मुतालबे हायल हो जाएं तो वहाँ अमन व सुकून भला कैसे कायम रह सकता है। इसलिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नम की आग का ईंधन है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआशरती बुराई का जिक्र फरमाया है और उस मुआशरती बुराई की मजम्मत बयान फरमाई है और उसमें शरीक दो लोगों को जहन्नमी करार दिया है। वो मुआशरती बुराई जो है उसको रिश्वत कहते हैं। रिश्वत जो है ये उस मुआशरे में आम होती है जिस मुआशरे से अदल इंसाफ खत्म हो जाए और लोगों को उनके हुकूक जो हैं वो जायज़ तरीके से ना मिल सके। तो अब लोग मजबूर होते हैं कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीका जो है वो उसको इख्तियार करें। और जब किसी कौम में ये हालत पैदा हो जाए और कोई कौम इस नहज पे पहुंच जाए कि उनके हुकूक उनको जायज़ तरीके से ना मिल सके, तो ये उस कौम की जो हालत होती है ये उसके मुआशरती बिगाड़ और जुल्म की एक नहायत ख़राब सूरत हाल होती है। जिस मुआशरे में इंसानों को उनके जायज़ हुकूक जो हैं वो हासिल ना हो और जायज़ हुकूक की राह में जालिम अहलकारों के नाजायज़ मुतालबे हायल हो, तो उस मुआशरे में कभी भी अमन सुकून जो है वो कायम नहीं रह सकता। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान मुआशरे को, एक अच्छे मुआशरे को साफ़ सुथरा बनाने के लिए और उसको पाकीज़ा करने के लिए इस मुआशरे की जड़ से ख़त्म करने का हुक्म फरमाया कि अगर कोई इस बुराई के अंदर शरीक होता है तो फरमाया कि उसकी सज़ा ये है कि वो जहन्नम में जाएगा। और रिश्वत सिर्फ देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला दोनों ही के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को हाकिम बनाकर या गवर्नर बनाकर या लश्कर का अमीर बनाकर किसी दूसरे इलाके में भेजा करते थे, या ख़ास तौर पे जो आमिलीन ज़कात हुआ करते थे, यानी जो ज़कात वसूल करने वाले लोग होते थे, जब उनको किसी इलाके में ज़कात वगैरह इकट्ठी करने के लिए भेजते थे तो ख़ास तौर पे उनको ये हुक्म फरमाते कि तुमने वहाँ के लोगों से किसी किस्म का हदिया और तोहफा जो है वो कबूल नहीं करना। एक रिवायत में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को किसी इलाके के में
زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر لگائے مال کے، ایک ڈھیر ذرا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بڑا ڈھیر ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو لوگوں نے مجھے دیا ہے، جو میں اکٹھا کر کے لایا، اور یہ جو دوسرا چھوٹا ڈھیر ہے یہ وہ تحفے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں نے مجھے دیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میں نے کسی علاقے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتا ہوں تو یہ وہاں جا کے لوگوں کے تحفے تحائف جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ تمہیں تحفے تحائف اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال کے اندر خرد برد کر سکیں اور اپنا اصل مال جو ہے وہ چھپا سکیں اور کم زکوٰۃ انہیں ادا کرنی پڑے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاملین زکوٰۃ کو یہ حکم ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی سرکاری اہلکار ہوتا تھا اس کو یہ حکم ہوتا تھا کہ تم نے لوگوں کے تحفے تحائف بھی جو ہیں وہ قبول نہیں کرنے، کیونکہ فرمایا کہ اگر تم لوگ گھر بیٹھ جاؤ تو گھر بیٹھے تمہیں کوئی بھی یہ تحفے تحائف پیش نہیں کرے گا۔ تو یہ تحفے تحائف صرف تمہیں اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ تم سے جو ہے اپنے غلط کام جو ہے وہ نکلوا سکیں، تو یہ بھی رشوت کے ذمرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال جب اس چیز سے تحفے تحائف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ظاہر ہے تو رشوت تو ایک حرام چیز ہے، تو اس سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ تو رشوت لینے والا جو ہے وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، لیکن رشوت دینے والا جو ہے وہ اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ تو یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر پہلے ہوا ہے۔ فرمایا کہ رشوت لینے والا تو آگ میں جائے گا ہی جائے گا، رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا بلکہ وہ اس سے بھی پہلے جائے گا، کیونکہ برائی کی ابتدا اس کی طرف سے ہوئی ہے اور اس نے اس برائی کی ابتدا دی ہے، رشوت اس نے دی ہے اور دوسرے نے رشوت قبول کی ہے، تو دونوں ہی بہرحال جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت ہے، وہ وضاحت یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ ہم نے اس حدیث کی تشریح کے اندر پڑھا کہ رشوت کا چلن کسی بھی معاشرے میں اس وقت عام ہوتا ہے جب وہاں پہ عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ جائز طریقے سے نہ مل سکے۔ تو آج کل کے ماحول کے اندر، آج کل کے معاشرے کے اندر جب کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ وہاں پہ اگر کوئی انسان اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے یا اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے وہ معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ رشوت دے گا ہی دے گا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب کیا رشوت دینے والا گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے معاشرے میں رہتا ہے یا ایسے معاشرے کا حصہ ہے کہ جہاں پہ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں، جو کہ ان کا حق ہیں، وہ جائز طریقے سے ان کو نہیں ملتے، تو اب وہاں پہ اگر کوئی اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے اور مجبور ہو کر کرتا ہے کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، تو اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ وہ اس گناہ کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن یہ صورتحال وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کو پتا ہو کہ یہ میرا حق ہے اور جائز حق ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا حق ہو اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے اور پھر وہ چیز حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کا حق ہو اور اس کا جائز حق ہو اور جائز طریقے کے ساتھ اس کو وہ مل نہ رہا ہو، کیونکہ
عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا اس معاشرے کے اندر اس کے سوا کوئی دوسرا اس کے پاس راستہ نہیں ہے، وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، وہاں ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ تو اب وہاں پہ رشوت عام ہو چکی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ رشوت دیے بغیر میرا یہ کام نکلنے والا نہیں ہے، جو کہ دراصل میرا جائز حق ہے۔ اب وہاں پہ اگر وہ مجبور ہو کر یہ کام کرتا ہے تو اب علماء کرام نے لکھا کہ امید ہے کہ وہ اس گناہ کی سزا سے بچ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال رشوت ایک برائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی کسی معاشرے میں کفر جو ہے وہ بڑھ جائے تو وہ معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن جس معاشرے میں ظلم جو ہے وہ بڑھ جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ نہ ملے، اور ان کے حقوق جو ہیں وہ جائز طریقے سے ان تک نہ پہنچیں، تو فرمایا کہ یہ کسی معاشرے کے بگاڑ اور اس کے ظلم کی ایک نہایت خراب صورتحال ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں ایسا ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اس معاشرے کے اندر کبھی بھی امن و سکون جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں ہی آگ میں ہیں، یعنی دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر کو قرار دی ہے۔ ہم کہیں پر بھی آگ جو ہے وہ لگائیں یا روشن کریں تو اس آگ کو جلانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ایندھن کی ضرورت ہے، ہمیں تیل کی ضرورت پڑے گی، ہمیں لکڑی کی ضرورت پڑے گی، یا ہمیں گیس کی ضرورت پڑے گی۔ تو جہنم کی جو آگ ہے وہ تیل یا لکڑی یا گیس کے ذریعے سے نہیں بھڑکائی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان اور پتھروں سے وہ آگ جو ہے جہنم کی بھڑکائیں گے اور لگائیں گے، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور معاشرے کی دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اس حدیث پاک کے اندر جس برائی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اس برائی سے پاک فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک پرسکون معاشرہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بس ایرانی کو آڑ دیا بات ٹھیک ہے جی والے